अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुल्की जो मौशी मामलात हैं, सियासी मामलात हैं और दीगर मामलात कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करें और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। जो प्रोग्राम हमारा बाकायदगी से देख रहे हैं, यकीनन उनके इल्म में ये बात होगी कि एक बड़े तवील अरसे से ये जद्दोजहद जारी है कि जो अवामी मसाइल हैं जिनका रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को सामना है, उसके हवाले से ज़्यादा अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। बाकी मानदा दीगर मसाइल हैं, साल साल उनके ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और मौशी सूरत हाल सर फहरिस्त है। इसके साथ साथ दीगर जो मामलात हैं, तालीम के हवाले से हों, सेहत के हवाले से हों या दीगर समाजी मसाइल, उसके ऊपर जो है वो हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करें। और आज भी ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान जनाब मोहम्मद आलम शहरामान साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के। उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका आलम साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ हमारे बहुत ही ख़ास जनाब अशरफ मेमन साहब, जो कि एक माहिर तालीम भी हैं और साथ साथ एक तज्ज़ियाकार भी हैं। समाजी मसाइल हों, माशरती मसाइल हों या सियासी नौइयत के मामलात हों, सब के ऊपर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। जनाब अशरफ साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आलम साहब, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास हुआ, मैं देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि ये जो हमारे यहाँ सूबाई हुकूमत है, जब भी ये किसी संजीदा मामले के ऊपर कोशिश करती है कुछ करने की, तो वो सारा अमल इनका बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। वो ऐसा लगता है कि ये कोशिश जो की जा रही है ये महज सिर्फ एक दिखावे के लिए है, या फिर वाक़तन इनके पास वो अहलियत नहीं है। अब उसमें बहुत सारे एजुकेशन के हवाले से मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। एक जगह मैंने ये भी सुना कि जो 70 लाख बच्चे हैं शायद उनको भी वापस लाने की बात हो रही है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हिकमत अमली क्या है नहीं पता। फिर जो दीगर मसाइल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं, उनको एड्रेस करने के लिए जो फैसले हुए, मेरे ख्याल में आपके ज़्यादा इल्म में होगा। तो ये किस तरह सारे मामलात को देख रहे हैं? क्या वाक़तन इससे पहले जो इमरजेंसी लगाई थी ये महज उसी तरह का कोई काम है जो इस वक्त हुआ है? क्या इससे फ़ायदा या नुकसान है? चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर भाई, बहुत शुक्रिया आपकी नवाजिश कि आपने इस इशू पर जो है वो बात करने के लिए मुझे मदऊ किया। असल में हमारे पास जो है एजुकेशन का जो हमारा सिस्टम है, अभी माजी में जो है एक इजलास हुआ, तो वहाँ पर जब हमें सिंध का हमसे डेटा मांगा गया तो हमें ये पता ही नहीं था कि हमारे पास कितने बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं और कितने जो है आउट ऑफ स्कूल हैं। और इसकी बुनियाद यही बनी कि जो हमें वर्ल्ड बैंक जो है वो फंडिंग कर रहा था, उसने अपनी फंडिंग भी जो है वो रोकी। तो अब जो है जिस तरीके से आप जिस मीटिंग का हवाला दे रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जो है ये मीटिंग की है और बरमला इस बात को उन्होंने माना है कि हमें जो है वो एजुकेशन जो है उसमें इमरजेंसी की ज़रूरत है कि हम अपने सूबे जो है ऐलान करें बंद करो और इमरजेंसी लगाएं तालीम में। और हमारे जो तकरीबन जो रेशो अभी भी आया है, हमारे जो पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन है, इसके मुताबिक अभी इसमें भी बहुत सारी चीज़ों में हमें अभी हम मुतमईन नहीं हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट डेटा नहीं है। जो डेटा गवर्नमेंट दे रही है कि अभी 70 लाख बच्चे जो है 7.8 मिलियन बच्चे जो है आउट ऑफ स्कूल हैं, हमारी नज़र में और हमारे जो अपने सोर्सेज हैं उनके मुताबिक इससे भी बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल हैं। अब यहाँ पर दोहरा मेयार एक चल रहा है कि एक तरफ तो प्राइवेट सेक्टर में आपने एक बाउंड्री जो है वो लगा दी है कि आपकी बिल्डिंग्स जो हैं वो 240 गज की हों तो हम उनको रजिस्टर्ड करेंगे, आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी जानिब एजुकेशन मिनिस्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर एक दरख्त के नीचे भी बच्चे को पढ़ाना पड़ा तो हम टीचर देंगे और दरख्तों के नीचे भी जो है हम पढ़ाएंगे, क्योंकि 97 जो है वो जो रेशो है हमारा परसेंटेज है वो हमारी सैलरी में चली जाती है, जो गवर्नमेंट स्टाफ को सैलरी जाती है।
تو باقی ہمارے پاس بچتا کیا ہے, اس میں ہم کیا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ہم اپنا مکمل کریں, وہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا مراد ہے کہ آپ جو ہے بس آ کر یہ اعلان کر دیں, اور جو ٹیکس پیئر ہیں ان کو آپ درختوں کے نیچے بٹھا دیں. بالکل صحیح. اور یہ بات مان لیں کہ بھائی ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں, تو ہم جو ہے درختوں کے نیچے پڑھائیں گے. بھائی آپ اس کے بجائے جو ہے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ آپ ان کے اوپر جو ہے ہاتھ رکھیں, ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو آپ انہی کو بول دیں نا کہ آپ 100 گز کا یا 120 گز کی آپ کی بلڈنگ ہے, کم سے کم رومز تو ہوں گے, پنکھے تو ہوں گے, فرنیچر تو ہوگا, وہاں بیٹھ کے ان کو پڑھائیں, ان کو آپ رجسٹریشن دے دیں. ان کی آپ رجسٹریشن آپ ان کے اوپر ایک باؤنڈری لگا دیے کہ ہم نہیں دیں گے, اور دوسری طرف جو ہے آپ بچے کو جو ہے درخت کے نیچے جو ہے وہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں. تو پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن آپ کے اس چینل کے تھرو جو ہے ان باب اختیار سے یہ بھی گزارش کرتی ہے کہ آپ جب پالیسیاں بناتے ہیں تو تھوڑا سا آپ اس میں نرمی پیدا کریں, اور پرائیویٹ سیکٹر کو آپ جو ہے آگے لانے کی کوشش کریں, اس کے اوپر قدغن آپ مت لگائیں, سنجیدگی کا مظاہرہ زیادہ کریں. اور یہ جو عوام کو بیوقوف بنانے کا سلسلہ ہے نا, یہ بڑی آپ کی خوش قسمتی ہے. ایک چیز جملہ عرض کر دوں میں, اس کے بعد پھر آپ اپنی بات جاری رکھیے گا, کہ یہ جو بیوقوف بنانے کا سلسلہ ہے نا عوام کو, کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے 97%, 42 ارب روپے جو ہے نا وہ صرف یہ آپ اپنے چیف منسٹر ہاؤس ہے اس کے لیے آپ نے مختص کیے ہیں. اب صرف اگر آپ کی تزئین و آرائش پہ اتنے پیسے خرچ ہوں گے تو پھر بجٹ آپ کہاں جا رہا ہے, اس کا سوال آپ سے ہوگا. جی فرمائیں. اصل میں چیز یہ ہے سر کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ 7.8 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, اور انہیں ہم نے انرول کرنا ہے, ہم نے اسکول میں لانا ہے. اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے اسکول بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہمارے پاس پھر یہ ہے پرائمری اسکول ہمارے تھوڑے سے زیادہ بن رہے ہیں, اور ایلیمنٹری اسکول اس سے بھی کم ہے, اور سیکنڈری اس سے بھی کم ہے, اور کالجز تو پھر اس آ کے ختم ہو جاتی ہے. اور یونیورسٹیوں کو تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر صوبے میں ایک آدھی یونیورسٹی ہماری چل رہی ہے. یہ تو ہمارے ایجوکیشن کا ایک سسٹم چل رہا ہے نا ہمارے پاس. تو آپ نے یہ اس کی پلاننگ کی ہے کہ وہ 7.8 ملین بچے اسکول میں آئیں گے کیسے, ان کو لائے گا کیسے؟ کیا وہ ایک میٹنگ کر کے وہ اسکول میں آ جائیں گے, یا آپ کا ایک پریس ریلیز چلا گیا, یا آپ کی ایک نیوز چلی گئی, تو وہ بچے جو ہیں وہ کل سے اسکولوں میں آنا شروع ہو جائیں گے؟ ان کے لیے پہلے آپ پلاننگ کریں کہ یہ اتنے بچے اسکولوں میں آئیں گے کیسے, اور پھر آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے گورنمنٹ اسکول کا وہ ہے کہ اتنے بچوں کو. آدھے سے زیادہ اسکولوں میں تو سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو لا کر بسا دیا, اس کے بعد جو حال ہوا ہے وہ سب کے سامنے. سیلاب کے بعد اتنا فنڈنگ ہوئی, باہر سے ہوئی اور یہاں پر ہوئی, اور مخیر حضرات نے دی, وہ کہاں گئے؟ یعنی ابھی بھی وہ چیزیں, وہ کمبل, وہ چیزیں ابھی بھی جو ہے وہ خراب ہو گئیں, وہ لوگوں کو نہیں ملی ہیں, وہ گوداموں میں گل سڑ گئیں, وہ نہیں ملی ہیں. یہ تو ہمارے حالات ہیں. اچھا اگر وہ بلڈنگیں متاثر ہوئی ہیں تو بھائی انہیں بنائے نا آپ, انہوں نے بنایا. بس ہم کیا 50 سال آگے بس یہی کرتے رہیں گے کہ وہ سیلاب آ گئے تھے اور گر گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. جب پرائیویٹ اسکولز جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ایک دن کچھ ہوتا ہے, دوسرے دن اگلے اسے ریپیئر کر کے اور ساری چیزیں مینٹین کر کے اس کو برابر کرتے ہیں, تو گورنمنٹ میں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا جب سارے وسائل ہیں؟ اشرف بھائی ذرا تعلیم کی صورتحال سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. صورتحال آپ کے سامنے, ابھی جب بھی کوشش کرتے ہیں, ویسے تو خدا کا بڑا شکر ہے نہ ان کی انٹینٹ ہے, نہ کام کرنے کا طریقہ ہے, اور سیدھی بات ہے وہ صلاحیت ہی جب نہ ہو تو جب فیصلے کرتے ہیں نا تو وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں. یہاں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو بگاڑ دیتے ہیں. یہ 16 جو سال گزرے ہیں نا یہاں پر سندھ حکومت کے, اس پہ چاہوں گا ذرا تبصرہ کیجیے. آپ نے کیا دیکھا ہے, کیا کچھ ہوتا رہا صوبے کے اندر؟ اصل ہمارے یہاں جو معاملات ہیں نا, کرپشن سب سے بڑا. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ اہلیت کی بات آتی ہے. جو پروپر پوسٹنگ ہوتی ہے اس پہ اس اہلیت کا آدمی ہوتا ہی نہیں. تو جب وہ سی وی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایجوکیشن کیا ہے, اس کی ورکنگ کیا ہے, تو بالکل اس کے الٹ ہی ہوتی ہے. کسی بھی بڑے آپ ایجوکیشنسٹ کے عہدے دیکھ لیں آپ. اچھا اب یہ جو یک طرفہ یہ ساری پالیسیاں جو بنتی ہیں بغیر کسی اسٹڈی, بغیر کسی ریسرچ کے, تو یہ دن بہ دن اندھیرے میں ہی جانا ہے. تعلیم کہاں ملی ہے لوگوں کو؟ یہ جو مس یوز ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو. اچھا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سندھ کے اندر جو ٹیچرز ہیں ان کی اٹینڈنس, ان کا سارا نظام
کھلے عام پتا ہے لوگوں کو کہ انٹیریئر سندھ میں کتنے اسکول ایسے ہیں جو پروپر ورکنگ کر رہے ہیں. جو بھی موجودہ اسٹیٹس پہ وہ 70 لاکھ اور اس کی تو بات ہی آپ چھوڑیں نا کہ وہ کہاں جا کے معاملہ ہوگا. جو موجودہ اسٹیٹس ہے اس پہ بھی آپ کو بہت سارا کام کرنا ہے, فیئر ہو کے کام کرنا ہے. لیکن کیونکہ وہ ول نہیں ہے, ایک پالیسیاں جو جینین ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, تو یہ جو معاملات ہیں, تعلیم ہمارا اصل میں پرائرٹی ہے ہی نہیں. وہ ایک آپ کا کہنا چاہیے کہ آپ کا وہ کاغذوں میں پورا کرنے کے لیے یا لوگوں کو جتانے کے لیے کہ ہم تعلیم پہ بہت توجہ دے رہے ہیں, یہ اس طرح کا کوئی نظر ہی نہیں آتا آپ کا نظریہ. اگر ہوتا تو یہ حالات ہی نہ ہوتے ہیں. 16 سال کا آپ جو ذکر کر رہے ہیں, 16-17 سال کا, تو مجموعی طور پہ ہم نے ایجوکیشن کو صرف ایک پروفیشنلی نظر دکھانے کے لیے, اس کی فنڈنگ کے لیے یہ سارے معاملات کیے ہوئے ہیں, اور اس کا کوئی اچھا امپیکٹ ابھی تک. اچھا, پرائیویٹ سیکٹر جتنا کام کر رہا ہے نا اپنے بل بوتے پہ کر رہا ہے, جو ابھی آپ فرما رہے تھے. اب میں خود بھی اسکول رن کر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کیا معاملات ہوتے ہیں, کتنے سارے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ کو میں ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ جنریٹر پہ خرچہ روز کا تقریباً 3,000 روپے ایک اسکول میں کم سے کم ہوتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اب وہ 3,000 روپے کا مطلب ہو گیا مہینے کے 80 سے لاکھ روپے. اچھا, وہ 80,000 یا 1 لاکھ روپے کے ساتھ ساتھ وہ بل بھی اپنے اچھے خاصے پے کرتا ہے. تو وہ جب اپنی کیلکولیشن دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پھر پیسے کہاں سے ارن کرے, کیونکہ اس نے ایک اپنا پروفیشنلی اس نے کام کو چلانا ہے, پوری توجہ کے ساتھ ساری چیزیں رن بھی کرنی ہے, ٹیچر بھی اچھے رکھنے ہیں, اسکول کی مینٹیننس بھی بہتر کرنی ہے. اچھا, یہ اس سے زیادہ فنڈ جو ہے گورنمنٹ اسکول لے جاتے ہیں, لیکن آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ بظاہر جو چیزیں ہیں نا, یہ صرف رسماً آپ کو یہ اناؤنسمنٹ اور یہ سارا اپنی جو ہے دکھانا کہ بھئی ہم جو ہے یہ سارے پرائرٹی پہ رکھ رہے ہیں, یہ ممکنات اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو خود فیلڈ میں آنا ہوگا, نظر آنا چاہیے. اچھا دیکھیں, آپ کا یہ سوشل میڈیا کے علاوہ پھر آپ کے یہ جتنے بھی پریس کے لوگ ہیں, کچھ نہ کچھ اسکولوں کے جو باڑوں کا کہیں کوئی آ جاتا ہے سلسلہ, کہیں کسی وڈیروں کے گودام نظر آ جاتے ہیں, یا کوئی پولیٹیکل اور کوئی انوائرمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ, بلکہ ایون کہ ایک شادی حال بنا ہوا تھا ایک جگہ پہ. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو یہ مجموعی طور پہ یہ تو ظاہر کرتی ہیں کہ بھئی یہ اسکول میں سنجیدگی نہیں ہے, تعلیم پہ ان کی سنجیدگی نہیں ہے. اگر تعلیم پہ سنجیدگی ہوتی تو یہ رمضان میں جو وہ پالیسی ایک چلی تھی اور اس کو کوئی ڈیپتھ اس کی نظر آتی ہے کہ کہیں پہ بھی جو معاملات ہیں اتنے سنجیدہ نہیں ہیں جتنے کہ یہ فرماتے ہیں یا اپنی بات کہتے ہیں. اس طرح کا ہمارے یہاں. اچھا دیکھیں, ہم ملک کے دنیا میں کون سے نمبر پہ آپ کو پتا ہے؟ 174 یا 176 نمبر پر ہم ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, لاسٹ آپ کے 200 ملکوں میں آپ کی یہ ایجوکیشن کا معیار ہو, آپ کے ساتھ کے جو ملک ہے بنگلہ دیش آپ کے ساتھ تھا, ابھی دیکھیں اس کے ایجوکیشن کا معیار دیکھ لیں. ہندوستان کی تو ہم بات کر ہی نہیں سکتے, کمپیریزن ہی نہیں ہے. ہمارے ارد گرد جو چھوٹے جو ملک ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے تعلیم پر اپنی پرائرٹی رکھی ہوئی ہے, کیونکہ ملک نے بننا معماروں سے ہی ہے. اب جب معمار ہی نہیں ہوں گے اور آپ کی ان پڑھ جو قوم ہوگی تو اس نے کیا کرنا ہے, یہی بیہیویئر ہوں گے ہمارے, لوگوں میں جھگڑنا, یہ ساری جو. اب دیکھیں کتنی یہ جو آپ کو بھیکاری نظر آتے ہیں, گداگر نظر آتے ہیں, کھلے عام اتنا سارا سلسلہ ہے, باقاعدہ منظم طور پہ یہ جو ہے پیشہ اختیار کیا ہوا ہے. اس طریقے سے جو نشے کی لت ہے آپ کو شہر میں جگہ جگہ آپ کو نظر آ جاتا ہے. تو یہ جو گورنمنٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں نا, وہ فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے بیان کچھ اور ہوتا ہے اور زمین سرزمین پہ جو معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. تو مجموعی طور پہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بس سارا وقت گزارنے والی باتیں, اچھی باتیں کر لو, عملاً جو آپ کا نظر آتا ہے وہ صفر ہوتا ہے. اور اگر کوئی تھوڑا بہت کہیں ہے بھی تو وہ آپ کا اس کے بیک اپ میں انٹرسٹ ہوتا ہے, آپ کی اپنی کوئی ضروریات ہوتی ہیں, کوئی بات ہوتی ہے, مجبوری ہوتی ہے یا فورس ہوتی ہے کہ بھئی یہ کرنا پڑے گا, دکھانا پڑے گا, بتانا پڑے گا. تو مجموعی طور پہ ہم جو ہیں ان چیزوں میں بہت پیچھے ہیں. جب تک کہ پوری سنسیئرٹی, ہونیسٹی اور کمٹمنٹ کے ساتھ ہم کام نہیں کریں گے تو یہ ساری چیزیں اور بگڑنا ہے, بننا تو ہے نہیں, بہتری کی طرف نہیں جانا. بالکل آپ نے صحیح کہا. پھر یہ گیمکس جو ہیں یہ ہر تھوڑے دن میں ایک دیتے رہتے ہیں, کوئی پورٹل بنا رہے ہیں, کوئی ایپ بنا رہے ہیں کرپشن کے لیے, اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہو یہ رہا ہے کہ مزید کرپشن میں آپ جو ہے وہ امپروومنٹ ہی ہوتی جا رہی ہے, آپ گراف آپ کا گرتا ہی جا رہا ہے, مزید آپ سر وہ سائنٹیفک طریقے ہیں نا. اب پہلے کچھ طریقے اور تھے, اب سائنٹیفک طریقے ہو گئے. اب آپ پروپیگنڈے پہ جی رہے ہیں. اب وہ
آپ کے ایک صوبے کے پرائم منسٹر نے وہ ایک روز اپنی فلمیں شروع کر دی ہیں, ایک آدمی اپنے ہائر کیے ہوئے ہیں, تو وہی طریقہ اب دوسرے صوبوں کو بھی لگتا ہے, جچتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا جو ہے کچھ ہمارا زیادہ اچھا جائے گا. اچھا بیسک بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بیہیویئر ہوتے ہیں نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا کھانا پینا حرام ہو جائے. آپ کے بچے اگر دیکھیں, مجھے میرے اپنے بچوں کو صبح 7 بجے میں پہلے سے تیار ہوتا ہوں بچوں کو چھوڑنے جانا ہے, تو اسی طرح سے کیونکہ یہ ماں ہے, دھرتی آپ کی ماں ہے, پھر آپ ایک کمیٹیڈ ایک حلف لے کے آپ آئے ہیں کہ سندھ کو, اس ملک کو یا پاکستان کو ہم نے بہتر کرنا ہے, سنوارنا ہے. تو یہ جو ورکنگ ہے نا بیہیویئر کی, وہ بتا رہی ہوتی کتنا آپ کی ان چیزوں میں. آپ کے یہاں شادیوں میں جس طرح سے رچ بس کے جو رسمیں اور دنیا جہاں کے لوازمات ہوتے ہیں, اتنا تھوڑا سا ٹائم اگر اپنے جو آپ کے کمٹمنٹ کے ساتھ جو چیزیں ان کو اگر دے دیں نا, تو یہ کہیں سے کہیں نکل جائے, آپ کی نسلوں کو سدھار دے گا, آپ کے ملک کو سنوار دے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور کیونکہ یہ جیسے تعلیم و شعور کا ہی تو قحط پایا جاتا ہے, اتنی عام منصب کے اوپر فائز ہونے کے باوجود آج تک اس چیز کو نہیں سمجھ سکے. بہرحال بہت جلد سمجھ میں آئے گا, بار بار یہ چیز دہرا رہے ہیں کہ اگر اتنا شعور آپ کے پاس ہوتا تو آپ کو علم ہوتا کہ یہ آنے والے وقت میں یہ آپ کو ہی اس کا فائدہ ہوگا. وہ کس طرح, بڑی لمبی تھیوری ہے اور سمجھ میں کیونکہ آپ کے نہیں آنی تو اس لیے میں کوشش نہیں کرتا. جی عالم صاحب, اب یہ فرمائیے کہ یہ سلسلہ تو یوں ہی چلے گا, اب یہ نئی پابندیاں, کبھی کچھ طریقے آزمائے جاتے ہیں. ابھی اخراجات کی بات کی, ایک صرف اس کے جو اس کی نشاندہی کی ہے اشرف بھائی نے کہ آپ کو صرف جنریٹر کی مد میں, یہاں تو مشینیں لا کر رکھنے کی بات ہو رہی ہے کہ جی آپ کتنے پیسے جمع کر رہے ہیں, ہمیں اس کا بھی ریکارڈ دے دیں. یہ صورت ہے اصل میں سر یہ ہے کہ جب یہ ایجوکیشن منسٹر صاحب جو ہے یہ اپنی میٹنگ کر رہے تھے اور اس میں فیصلے صادر فرما رہے تھے, انہیں یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے جو ہے آپ نے یہ تو کہا کہ ہمارے اتنے اخراجات ہیں, ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے, ہم انفراسٹرکچر جو ہے وہ نہیں بنا سکتے ہیں, ہم درختوں کے نیچے بچے پڑھائیں گے. کیا آپ نے اپنے افسران اور خود اپنا اور اپنے جو آپ کے آفیسز ہیں ان کا پروٹوکول, ان کے بجٹ کو بھی کم کرنے کی بات کی ہے؟ کوئی کم نہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا کچھ ہمارے پاس ایسی یعنی کہ سیٹس ہیں جہاں پر افسران بیٹھے ہیں جہاں پر ان کا بیٹھنا بنتا ہی نہیں ہے, وہ فضول ہیں, لیکن لاکھوں روپے کی جو ہے وہ سیلری جو ہے لے رہے ہیں اور تمام جو ہے بینیفٹس جو ہے ان کو انجوائے کر رہے ہیں, ساری چیزیں, گاڑیاں واڑیاں, پیٹرول, ہر چیز وہ یوز کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ جہاں پر بھی ہمارا ایجوکیشن منسٹر صاحب جا رہے ہیں یا جو بھی افسران جا رہے ہیں, ابھی یہ تو ڈی او وی او ڈائریکٹر سیکنڈری پرائمری پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے, اور گراؤنڈ پہ کام کہیں بھی کچھ بھی نہیں نظر آتا ہے. صرف جو ہے ٹیچروں کا ٹرانسفر, کسی کو یہاں لگانا ہے کسی کو وہاں لگانا ہے, اور وہ بس انہی کاموں کے لیے آپ لاکھوں روپے, اتنا آپ نے جو ہے 19 گریڈ 20 گریڈ 18 گریڈ کا افسر جو ہے اتنی آپ ہیوی سیلری دے رہے ہیں, اور آپ کو ان کو آپ نے ان کاموں کے اوپر لگا کے رکھا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ یہاں پر جو ہے قوم کے بچوں کو درختوں کے نیچے پڑھانے پہ آ گئے نا, ٹھیک ہے, تو آپ ان کو درختوں کے بجائے آپ یہ کریں کہ آپ یہ جو شاہی آپ نے افسر شاہی بنائی ہوئی ہے اور پروٹوکول کا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے نا, آپ کہہ دیں نا کہ جی میں یہاں آ رہا ہوں صرف چائے بھی نہ ہو, ٹھیک ہے, اور یہ اتنے ٹینٹ, اور آپ تو ہماری گاڑی کھڑی ہوتی ہے لال, وہ کارپٹ نہ ہو تو ہم گاڑی سے نہیں اترتے. تو ان کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے, آپ کا ایجوکیشن کا سسٹم یہ ہے, آپ کے ملک کے معاشی حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں, تو اتنی چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اور پھر اتنا یعنی وہ اتنا بجٹ ہم جو ہے ویسٹ کر دیتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر نہ اس کو خراب کیا جائے تو ہم اسی بجٹ سے کم از کم جو ہے اسکولز اپنے ان کے جو ہمارے پہلے یہ کہتے ہیں نا سیلاب کے اندر بہ گئے اور ٹوٹ گئے, کم از کم ہم ان کو تو صحیح کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ایسا نہیں ہوگا, اب وہ دور چلا گیا ہے کہ آپ جو اور لوگ بھی ہے اتنا اب اپنا حق جو ہے سمجھنے لگ گئے, اور اتنا شعور, یہ سوشل میڈیا ٹھیک ہے اس کے غلط استعمال بھی ہوتا ہوگا لیکن اس نے شعور بھی بہت دیا ہے. اب وہ باتیں نہیں ہے کہ آپ قوم کے بچوں کو درختوں کے نیچے بٹھا دیں گے اور وہ پڑھنا شروع کر دیں گے, وہ ایسا نہیں ہوگا. اور آپ کے بچے جو ہے وہ ایلیٹ اسکول میں اور بڑے بڑے اسکولوں میں, اگر پاکستان اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اگر یہاں آپ پڑھاتے ہیں, نہیں تو ادروائز تو فارن میں جاتے ہیں نا سارے بچے, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہوگا. باقی جو ہے سر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اگر آپ اس کو صرف پیپر ورک پہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کر دیں, جس طریقے سے ابھی جو ہے یہ چیزیں آئی, ابھی ایک
آن لائن یہ آئے، وہ اس کے پیچھے بھی ایک مسئلہ آیا کہ ہمارے پاس یہ ریکارڈ ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاس کتنے اسکول ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے پرائیویٹ ہیں، کتنے گورنمنٹ کے ہیں، یہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہی نہیں تھی. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے ابھی ایک آن لائن جو ہے پورٹل وہ دی ہے اور اس کے اوپر ساری جو ہے انٹریاں ہو رہی ہیں، لیکن اس کا اتنا پیچیدہ کیا ہوا، اتنا وہ مشکل ہے، اور اس کی 10 سے 15 دن، یعنی ابھی یہ 15 مارچ کو اس کی ڈیٹ ختم ہوئی ہے. تو ابھی ہماری ایسوسی ایشن نے پھر جو ہے اس کی ریکویسٹ کی ہے سیکٹری ایجوکیشن کو کہ بھائی آپ اس کی ڈیٹ جو ہے اور 1 مہینہ 2 مہینہ بڑھائیں، کیونکہ ابھی ہماری جو سورس ہیں اس کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ابھی تقریباً 1800 سے 2000 پرائیویٹ سکولز نے جو ہے وہ ڈیٹا سبمٹ کیا ہے. اب کتنے سکولز ہیں وہ سارے رہتے ہیں، اور ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ قوم کے بچوں کو درختوں کے نیچے نہ بٹھائیں. اس سے بہتر ہے جب آپ کے پاس ہزاروں فائلیں آپ کے آفس میں آ رہی ہیں، ہزاروں لوگ اپلیکیشنیں لے کے آ رہے ہیں کہ ہمیں آپ اجازت دے دیں، ہم ایک جو ہے تعلیمی ادارہ کھولنا چاہتے ہیں، تو آپ انہیں کھولنے دیں. اور اب یاسر بھائی یہ ہے کہ جو بچے کو پڑھا رہے آپ کو فیس دے رہے. اب ہمارے مسافاتی علاقے ہیں نا، اچھا پرائیویٹ سکولز ہم جب کہتے ہیں تو وہ ایک ہی نظر آ جاتا ہے کہ وہ 25,000 30,000 50,000 اور 2 لاکھ جو ہے وہ اینول فنڈ وہ لینے والے ہیں. ایسے نہیں ہے. آپ مضافاتی علاقوں میں ادھر آپ وزٹ کریں نا تو 500 سے بھی فیس شروع ہو رہی ہے، 800 سے بھی فیس شروع ہوئی ہے. اور سر والی بات وہی ہے، چاہے وہ 500 روپے فیس لے رہا ہے، 800 فیس لے رہا ہے، اس کا پنکھا چلے گا. بالکل صحیح ہے. اس کا پنکھا نہیں بند ہوگا، ڈیلی چلے گا، چاہے وہ جنریٹر سے چلائے، چاہے وہ سولر سسٹم سے چلائے. جنریٹر سے ہی چلائے گا، بجلی تو ہے نہیں. آپ سر جی جنریٹر سے اب اس پیٹرول میں جو ہے نا ناممکن ہے چلانا. ٹھیک ہے، اچھا گیس کے اوپر چلا رہے تھے، بند کر دی گیس، ختم ہو گئی گیس، لوڈ شیڈنگ ہوگی، وہ ختم ہوگی. اب لوگ جو ہے جہاں پر سولر، کچھ ایسے ایریاز ہیں نا وہاں سولر سسٹم نہیں لگ سکتا ہے، فلیٹس ٹائپ ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ جنریٹرز جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر چلا رہے ہیں، ڈیزل کے اوپر چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس نے دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے، پنکھا ایک دن اگر کیپیسٹر اس کا خراب ہو جائے تو شام کو کمپلین آ جاتی ہے. اس کی کلاس بھی صاف صفائی دینی ہے، ٹیچر بھی اس نے دینا ہے، کیونکہ اس نے اپنے اس کاروبار کو، اس انسٹیٹیوٹ کو مزید آگے ترقی دینی ہے، آگے بڑھانی ہے، اور وہ ہر اپنے ٹیچر کے اوپر، ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں کو رجسٹریشن دے دیں. اور وہی اگر آپ سنسیئر ہیں، اگین پرابلم وہی آتا ہے، نہ ویژن ہے، نہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں، تو پھر کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ یہ فیصلے کر سکتے ہیں؟ ادروائز یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے اس کو مینیج کرنا، یہ بہت آسان ہے. لیکن ان کی انکمپیٹنسی کا یہی ایک وہ معیار ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان سے معاملات بھی ریزالو نہیں ہوتے. میں ذرا رمضان مبارک کی طرف آتا ہوں. اشرف بھائی یہ فرمائیے، ابھی درجنوں اتھارٹیز موجود ہیں، جیسے ابھی پروٹوکولز کی بات ہو رہی ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ڈی سیز گھوم رہے ہیں دن تناتے سڑکوں کے اوپر، اربوں روپے آپ کے خرچ ہو رہے ہیں ان کے اوپر. لیکن کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو نظر آیا کہ ان کا کام واقعتاً آپ کہیں کہ ہاں جی ان کے ہونے کا کوئی فائدہ تو ہوا؟ کہیں کوئی ایسی جگہ نظر آتی ہے؟ ذرا فرمائیے گا. یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کا جو کام ہے نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ ایڈہاکزم پہ کام ہو رہا. آپ کے ایک مکان آپ بناتے ہیں نا تو پولیس کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے، ڈپارٹمنٹ کو پتا ہوتا ہے، ایس بی سی اے کو پتا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ٹاؤن والوں کو پتا ہوتا ہے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں، مثال پہ انکروچمنٹ ہو گئی. اب انکروچمنٹ ہو گئی، وہ ایک چل رہا ہے، پورا کھاتا چل رہا ہے. جب بہت زیادہ شور ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، تو یہ سمبولک طور پہ 2-4 بڑی جو پلیسز ہوتے ہیں ان کو وہ صاف کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. فور دا ٹائم بھی. اچھا پھر کچھ عرصے بعد آپ آؤ گے تو وہی ٹھیلے والے، وہی جو کھانچے والے یا وہ جو بھی اس وقت اسٹیبلش ہوتے ہیں دوبارہ اسی جگہ پہ ہوتے ہیں اور اسی اس میں ہوتے ہیں کہ یار تھوڑی پیمنٹ ہماری بڑھ گئی. اچھا اب یہ مزاج کوئی عام، مطلب میں جو بات کر رہا ہوں ایسی انوکھی بات نہیں کر رہا، یہ آپ بات ہر کسی کو علم ہے، سب کو علم ہے. اچھا جب یہ لگ رہا ہوتا ہے تب خاموش ہوتے ہیں، جب اسٹیبلش ہو جاتی ہیں جب خاموش ہوتے ہیں. پھر ایک پیک ٹائم پہ آ کے جب پریشر پڑتا ہے تو یہ نکلتے ہیں اور پوری طرح سے اس کو ڈیمولش کر دیتے ہیں، چاہے وہ کے ایم سی کی شکل میں ہو یا چاہے وہ کے بی سی اے کی شکل میں ہو، سندھ ایس بی سی اے کی شکل میں ہو، یا پھر انکروچمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، یا پھر یہ اتھارٹیز جو ہیں ڈی سی اے سی والی. اچھا تو یہ سال بھر کہاں ہوتے ہیں؟ مزاح خیز بات ہے، بڑی حیران کن بات ہے. کوئی سے یہ نہیں پوچھتا کہ ابھی جو تم ڈیمولش کرنے آئے ہو تو سال بھر تو تم نے تنخواہ لی ہے، سال بھر تو بیٹھے ہوئے تھے.
تو اس وقت یہ تم نے کیوں نہیں کیا جب اسٹارٹ ہوا تھا، جب یہ لگا تھا؟ انیشیٹی کیسے روکا کیسے نہیں، بند کیسے کیا؟ کیونکہ پوچھنے کا کسی کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے نا، یہ تو اتھارٹیز ہیں، ان سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، ان سے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ ہے انفورسمنٹ کا، کہ بس آپ کو جہاں بس چلے وہاں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے خانچہ والا، اگر میں اس کو اسٹیبلش کر چکا ہوں، دوسرا بیچارہ غریب آدمی آتا ہے، میں نے 50,000 میں یہ لیا ہے کسی سے، جو بھی اتھارٹیز اس وقت اس پہ وہاں موجود ہیں یا ان کا میڈل مین ہے، تو دوسرا بیچارہ غریب آدمی کہتا ہے کہ چلو بھائی 60,000 میں مجھے دے دو۔ اچھا یہ چیزیں کیونکہ سسٹم کا حصہ ہے تو لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ہیتری پہ وہ کیبنز تھی، ان پہ بڑا اچھا خاصا شور ہو گیا۔ ایسے بتہری جگہ ہے جو اسٹیبلش ہو گئی 20 سال سے، 15 سال سے، 18 سال سے وہ چل رہا ہے، اس کا رینٹ بھی جاتا ہے، سب کچھ جاتا ہے۔ ایسی بتہرے علاقے بہت سی جگہ ہے۔ اب اس کو آپ جب ڈیمولش کرتے ہو، جب اس کو تباہ کرتے ہو، تو اس کی روزگار، اس کا کاروبار اس غریب آدمی کو بہت بری طرح سے۔ اچھا آپ اس کو کہو کہ تم نے یہ تو غلط جگہ پہ، یہ سارا انفراسٹرکچر تو تھا ہی نہیں، آپ نے کیسے لگا لی؟ تو پہلا سوال تو یہ تھا کہ 15 سال 18 سال سے یہ اسٹیبلش کیسے تھا؟ تو یہ غریب آدمی تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ جگہ جو ہے ریگولرائز ہے، اور اس کو اس حساب سے، کیونکہ انوسنٹ ہے نا، پبلک انوسنٹ ہے۔ آپ تو آپ کی تو رسپانسبلٹی ہے، آپ کی تو رسپانسبلٹی ہے نا ان چیزوں کی۔ تو آپ سے یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ یہ 15 سال سے یہ جو اسٹیبلش تھا تو اس کا رسپانسبل کون ہے؟ وہ تو غریب آدمی مر گیا بیچارہ۔ ابھی دیکھیں پیک سیزن ہے، رمضان ہے، تو لوگوں کی روزگار، روزوں کے یہ جو سلسلے ہیں، تھوڑے بہت جو لوگ بیچارے سال بھر کی جو محنت ہے، یہ انہی 2-4 مہینوں میں لوگوں کو کچھ تھوڑا سا وہ اپنا بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ مجموعی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، جو انکروچمنٹ کے بیہیویئر ہے وہ تو بہت بڑے پیمانے پہ، ہوٹلوں کے ریسٹورنٹ سے آگے جو ہمارے چائے کھانے ہمارے جو نظر آتے ہیں آپ کو، اس طرح سے ڈینٹنگ پینٹنگ والے آپ کو نظر آتے ہیں، ایسے بے تحاشا مطلب ہے ایسے جابز جن پہ لوگوں کا انکروچمنٹ کا اپنا رائٹ سمجھ کے پورا آدھا روڈ کور کر لیتے ہیں، فٹ پاتھ کور کر لیتے ہیں، دکاندار بہت سارے۔ تو وہ تو بالکل ایسا ہے جس کے ساتھ بری طرح سے آپ کو پیش آنا ہے اور اس کو جسٹیفائی کرنا ہے۔ لیکن وہ جو غریب آدمی کا ایک کھانچہ ہے، یا اس کو تھوڑا سا آپ نے سپورٹ کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ لیکن مجموعی طور پہ ہمارے یہاں ان لوگوں پہ سارا آپ کا زور ٹوٹتا ہے جہاں یہ بیچارہ غریب آدمی ہوتا ہے۔ تو یہ بظاہر ہم دیکھیں یہ مقافات عمل ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں اس کا جواب بھی دینا ہے۔ انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ پھر ہم سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں تو ہمارے اندر ایک تھوڑا سا رحم دلی کا پہلو آنا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں حق حلال کی تمیز ہونی چاہیے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے بھی تو یہ بات رکھتے ہیں کہ یار ہم جو کام کر رہے ہیں اپنے کام کو حق حلال کر کے کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے۔ تو یہ جو سوالات ہیں اپنے اندر سے جب یہ آپ پوری ایمانداری سے اس کو ٹٹولو گے، اچھا جب آدمی بالکل شدید ریٹائرمنٹ کے بعد بیمار ہوتا ہے سب یاد آ جاتا ہے کہ میں نے کہاں کیا بہت خوب۔ لیکن اس کی اولاد جو نا اس کو گالیاں بھی دے رہی ہوتی ہے، اس کی مار پیٹ بھی یہ تو آپ اور ہم ہمیشہ دیکھتے آئے۔ تو خدا کے لیے اپنی دنیا کو سنوارنا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، تو کچھ معاملات اگر اچھے کر لو گے تو یہاں پہ بھی بخشے جاؤ گے اور اوپر بھی رحمتیں فضیلتیں ملیں گی۔ بظاہر ایسا تو ہے نہیں کہ میں آپ 10 عمرے کر لوں، 20 لوگوں میں بیٹھ کے وہ سحری افطاری کرا دوں، یہ اس کا حساب نہیں۔ اصل یہ ہے کہ کسی کو دکھ دے دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی کا لیا دیا، آپ کو جو ہے آپ کو بچائے گا پوری ایمانداری سے۔ یہ جو آپ کا شوئزم ہے نا، یہ آپ کو تو مزید تباہ کرے گا، یہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ، یہ آپ کا دکھاوا، یہ کہیں یہ آپ کے یوز میں نہیں آئے گا، آپ کے استعمال بھی نہیں ہے۔ میرا بلین روپیز میرے کام کا ہی نہیں ہے، میں اسی طرح کے مجھے مار لگی ہوئی، میں کمانے میں لگا ہوا ہوں، بنانے میں لگا ہوں، اس کا یوٹیلائزیشن میرے پاس نہیں ہے، میرے نصیب میں ہی نہیں ہے، یہ کہیں اور یوٹیلائز ہوگا، کسی اور کے کام آئے گا، میرے کام نہیں ہے۔ بالکل نہیں آ سکتا، اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اس کے لیے سمجھ کہاں سے لائیں؟ جب عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو پھر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن یاد رکھیے اگر یہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو سمجھ لائیں کہ یہ جو وقت ہے نا یہ بڑی ظالم چیز ہے، اور بڑی جلدی وہ وقت ابھی آنے والا ہے جس کے بارے میں آپ کو پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، اس سے آپ آنکھیں نہیں چرا سکتے، اس کو نہیں جھٹلا سکتے، اس تلخ حقیقت کو یہ سامنے آپ کے بہت جلد کھڑی ہوگی۔ اور جیسے ہی یہ سارے معاملات آپ کے جب ختم ہوتے ہیں، جب آپ دھر لیے جاتے ہیں، آپ کو ان سارے کاموں کے ساتھ پکڑا جاتا ہے، پھر آپ کو یہ ساری باتیں یاد آئیں گی، اور وہ وقت تقریباً آ چکا ہے، اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ عالم صاحب، اب جیسے بات ہو رہی تھی ایمرجنسی کے حوالے سے، کیا اس کے اوپر مزید کہا جا سکتا ہے؟ یہاں تو ہو یہ رہا ہے کہ
جس طرح حالات آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے لیے اور مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے صرف بات انفراسٹرکچر کی تھی, ابھی حال یہ ہے شہر میں گیس بھی بند, بجلی سالہ سال بند ہے اس وقت, اور اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اب یہیں پہ تعلیمی ادارے بھی قائم ہیں, پھر آئے دن نئی نئی شرائط جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں. کھیل کا میدان لاؤ, یہ میں ہی سوچ رہا تھا کھیل کے میدان جو پہلے ہی حکومت کے پاس تھے وہ سارے قبضے کی نظر ہو گئے, قبضے کروا کے اس پہ بلڈنگیں بنا دی, کہاں سے لائیں گے؟ اصل میں بات یہی ہے سر, تھوڑی سی اشرف بھائی والی بات کو میں تھوڑا سا آگے لے جانا چاہوں گا. اصل میں یہ رمضان جو ہے نا, روزہ ہمیں سکھاتے یہ ہے کہ دوسروں کا احساس ہم لوگ کریں. ٹھیک ہے, اب سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ اے سی کھڑا ہوا ہے, ڈی سی کھڑا ہوا ہے, ایک بیچارے کا ٹھیلا توڑواتے ہیں, اس کو بھائی ہٹا دینا, آپ تھوڑا سا سائڈ پہ کروا دو, اگر اس نے غلط بھی کسی جگہ پہ لگایا ہوا ہے, نہیں اس کو توڑوائیں گے, اس کا فروٹ, اس کی جو چیزیں ہیں اس کو گرائیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کو توڑیں گے باقاعدہ, تھوڑے اور لاٹھیوں کے ساتھ توڑ کے اس کو گرائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹھیلا اس کا اپنا بھی ہے یا وہ کرائے پہ لے کے کھڑا ہوا ہے, اور اس نے کس طریقے سے یہ ادھار پیسے لے کے یا کس طریقے سے یہ سامان اس میں ڈالا ہے, اور یہ اس کے بچوں کا نوالا جو ہے نا آپ جو ہے خراب کر رہے ہیں, مٹی میں ملا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کتنے بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اس آسرے پہ کہ یہ آج ہمارا جو ہے نا رزق آئے گا اور ہم کھائیں گے. یہ آپ نے احساس کیا؟ آپ تو اے سی گاڑی سے اترتے ہیں, کارپیٹ سے اترتے ہیں, آپ لوگوں کو تو ابھی تک پتہ بھی نہیں ہوگا چینی کتنے کی آتی ہے اور روح افزا کی بوتل کتنی ہے, اور یہ چیزیں وہ تو آپ کے سرونٹ لاتے ہیں, آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. آپ کو احساس ہے کہ یہ تھوڑے سے پیسے لے کے یہ تھوڑا آٹا لے گا, گھی لے گا, چینی لے گا, جا کے اپنے بچوں کو کھلائے گا. اچھا ہماری تو بدقسمتی یہ سمجھیں کہ یہاں پر ہمیشہ پانی نیچے کی طرف آتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں غریب کے اوپر ہی قانون لاگو ہوتا ہے اور غریب کے اوپر ہی لاٹھی چلتی ہے. غریب کے لیے آپ اتنے بڑے پلازے جو بنائے ہیں, شاپنگ مال بنائے ہوئے ہیں, شاپ کیپر نے سامنے اپنا ایک سامان لگایا ہوا ہے باہر, اس کے سامنے اس نے جو ہے ٹھیلا یا جو بھی چیز ہے اس سے ڈیلی 1500 2000 روپے لیتا ہے, اس سے کرایہ لیتا ہے, اور اس نے پورا ایسے وہ سجایا ہوا. آپ اس سے کیوں نہیں جا کے پوچھتے؟ پھر آپ جو ہے ریڈ لسٹ, بھائی ریڈ لسٹ آپ چیک کر رہے ہیں, دوسروں کو آپ جرمانہ کر رہے ہیں, دوسروں کے آپ چیزیں توڑ رہے ہیں, دوسروں کی آپ شاپ سیل کر رہے ہیں. آپ منڈی میں آپ نے جا کے پوچھا کہ یہ سیب وہاں سے یہ کس طریقے سے لا رہے ہیں؟ جو وہاں سے 300 کا لائے گا تو سر جی وہ 250 کا تو نہیں بیچے گا نا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, ہم صرف اپنا فوٹو سیشن کرنے کے لیے ادھر بھی کھڑے ہوئے ہیں, کیمرے والے ادھر بھی کھڑے ہوئے ہیں, میڈیا والے بھی کھڑے ہوئے ہیں, ساری چیزیں بس ہم نے تھوڑا سا اپنا گیم کرنا ہے اور دوسرے کو ہم نے ہزاروں سال جو ہے نا وہ پیچھے دھکیل کے رکھ دینا ہے, اور ہم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا ہے. باقی سر ایجوکیشن کی جو آپ نے سوال کیا, میں اس کی طرف آتا ہوں. اصل میں چیز یہ ہے, جب تک ہم فیک ڈیٹا اور منہ زبانی جمع خرچ کریں گے نا اور عملی طور پر کچھ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, کہ میں نے ایجوکیشن منسٹر نے اپنے بچوں کو گورنمنٹ میں داخل کرا دیا تو سارے لوگ گورنمنٹ میں آگے داخل کرانا شروع کر دیں گے. آپ نے ایک دن فوٹو سیشن کرایا, دوسرے دن آپ کے بچے پھر گئے باہر. ٹھیک ہے, تو چیز یہ ہے کہ اگر واقعی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جمع خرچ سے آپ کام نہ چلائیں. عملی طور پر اس کو جو ایجوکیشن کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں نا ایمرجنسی, اس کو نافذ کریں. اور اس سے سب سے پہلا آپ کا اسٹیپ ہونا چاہیے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کے پاس لوگ ہیں اسکول چلانا چاہتے ہیں. اب دیکھیں نا سر, میں ایک بات کوٹ کروں, ایک گورنمنٹ اسکول ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایک ٹیچر کم سے کم 1.5-2 لاکھ سے اوپر ہی اس کی سیلری ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں جا کے آپ انرولمنٹ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ 13 بچے اور 65 ٹیچر. ہمارے پاس کوئی یہ ہے ہی نہیں کہ یار 65 ٹیچر ہم نے اس اسکول کو کیوں دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جس نے اپنے سورس لگائے, جس نے جو اپنا خانچہ فٹ کیا, اس کو وہاں بٹھا دیا کہ اس کے گھر کے نزدیک ہے, اس کے ٹاؤن میں ہے, اس کی یو سی میں ہے, اس کے افسران کے ساتھ لے دے ہو رہی ہے, وہ اس کو بٹھا دیا. 13 بچوں کو اب ہم نے حساب لگایا تو کروڑوں روپے میں وہ سیلری جا رہی ہے. آپ 13 بچوں کو کروڑوں روپے میں پڑھا رہے ہیں, اور نتیجہ کیا ہے؟ صفر. تو یہ تھوڑی سی ہم لوگوں کو چاہیے ہوگا کہ بھائی کتنے بچے انرول ہوئے, ٹھیک ہے, اور واقعی جائیں نا, آپ کے لوگ جائیں. ٹھیک ہے, بایو میٹرک آج کل چل رہا ہے گورنمنٹ سکولز میں, ایک دوسرے کو فون ہو جاتا ہے, آ رہی ہے ٹیم, بلکہ وہ خود ہی ملے ہوئے ہیں, ہم آ رہے ہیں جی, وہ آ رہے ہیں, سب سے پہلے وہ آ جاتے ہیں, بایو میٹرک ہو جاتی ہے, سب ادھر کے ادھر ہو گئے. بالکل صحیح ہے. تو چیزیں یہ ہیں کہ آپ چیک اینڈ بیلنس اس کو تھوڑا سا سخت کریں, اور اس کے اوپر جو ہے آپ
عمل پیرا ہوں, جو لوگ آپ لوگ اس کام جو چیک اینڈ بیلنس کرنے والے ہیں کم سے کم وہ کرپٹ نہ ہو. لیکن وہ بھی الحمدللہ یہاں پہ ان کے ساتھ ہی ہیں, کرپٹ ہی لفظ استعمال کیا جائے گا. اشرف بھائی یہ ذرا فرمائیے کہ اب یہ سسٹم میں کہیں پہ بھی آپ نظر ڈالیں اسی طرح کے معاملات نظر آتے ہیں. اچھا صرف ایجوکیشن کی ابھی جیسے بات ہو رہی ہے, دیگر صوبوں کے اندر بالخصوص پنجاب کے اندر صورتحال زمین آسمان کا فرق ہے. انہوں نے اس کو اب ترجیحی بنیادوں پہ کام کیا, اور مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ایک وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے اس کو اپنی ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھا. اب ان کی نیت جو بھی تھی لیکن اس سے نتیجہ نکلتا نظر آیا, کتابیں بھی مفت کی, بچوں کو تعلیم بھی مفت دینا شروع کی, اور سلولی اور گریجولی ایک شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ بچے اس میں انرول ہونا شروع ہو گئے. تو وہ انٹینٹ تھی وہ نظر آئی. لیکن یہاں پہ صورتحال اس کے بالکل مختلف ہے. یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ کسی خاص مشن پہ ہیں, تعلیمی اداروں کے اندر, بورڈز کے اندر جان بوجھ کے ایسے بندوں کو لگایا جائے گا جن کا دور دور تک تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا. اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی نیت ہی نہیں ہے, بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو بچا کچا نظام ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. یہ کیسے لوگ ہمیں میسر آئے, کیوں ان کو لا کر مسلط کیا گیا؟ اصل میں آپ کو میں بتاؤں, ہمیں تعلیم کی طرف لانا ہی نہیں ہے لوگوں جی, اس لیے کہ جب ایجوکیشن ہو جائے گی تو سوال ہوں گے. جب سوال ہوں گے تو پھر آپ کی کرپشن, آپ کا یہ جو سارا ڈھکوسلا پن ہے وہ سب کا سب ظاہر ہو جائے گا, زیادہ اچھی طریقے سے ظاہر ہو جائے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ انٹیریئر میں ہمارے یہاں جو وڈیرا ہوتا ہے وہ اسکول تو ہوتا ہے, اور اس کے ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ سائیں کے خادم ہوتے ہیں. اچھا یہ جو نظام ہے نا آپ کا پورے کا پورا اسٹرکچر, یہ پوری طرح سے ڈیمیج ہے. اس کو کسی بھی آپ چیز کو, کسی بھی بات کو آپ لے کے جائیں گے تو آخر میں آپ کو نتیجہ صفر ہی ملے گا. ساری جتنی بھی کوششیں ہیں جب تک کہ اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو اس کے گواہ بنا کے یا اس کا حلف اٹھا کے اپنے کام کو ایمانداری سے نہیں کریں گے تو کام سدھرنا ہی نہیں ہے, بالکل نہیں سدھرنا کسی صورت میں. اور جو آپ بات کر رہے ہیں دوسرے صوبوں کی, اسپیشلی پنجاب کی بات کر رہے ہیں, فرنٹیئر کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی اسی طرح کا سارا نظام ہے. پروپیگنڈا ان کا ذرا قدر بہتر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی پرسوں کوئی نیشنل ٹی وی پہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, تو ایک صاحب اینکر صاحب ایک جگہ چلے گئے, تو وہاں جو ہے وہ باڑا بنا ہوا تھا بھینسوں کا, کوئی پنجاب کا کوئی علاقہ تھا, ہاں اندر کا علاقہ تھا. تو وہ بڑا اس نے بڑے کوشش کر کے بڑی اس کو کہا کہ یہ تم کتنے, بولا میں 18 سال سے بیٹھا, پہلے میرے باپ دادا کی جگہ تھی, پھر یہ اسکول بن گیا. بولا اسکول بن گیا تمہارے باپ دادا کے نام ہے ابھی بھی یہ جگہ جو ہے؟ کہ لگے نہیں, تو پہلے ہم یہاں بیٹھتے تو اب یہی ہم بیٹھتے. اسکول میں کچھ بھی نہیں, وہ پوری باؤنڈری بنی ہوئی ہے, اور وہ اس نے پورا دکھایا, گدھے بھی ہیں تو گھوڑے بھی ہیں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو اس نے بڑا مزاق خیز انداز میں بڑا اچھی طریقے سے اس کو پکچرائز کیا تھا. ابھی میں کوئی لاسٹ ویک میں ہی دیکھ رہا تھا اتفاق سے چینل. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہمارا جو بیہیویئر ہے نا, اس میں تعلیم ہماری پرائرٹی نہیں ہے. اگر تعلیم پرائرٹی ہوگی نا تو یہ جو ان کے جو معاملات ہیں نا لوگوں کے, شعور آئے گا تو لوگ پوچھیں گے. اچھا ہمیں لگا دیا نعروں پہ, ہمیں لگا دیا ہے یہ بھت پہ یا بریانی پہ, ہم جب ہم اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں تو مجموعی طور پہ دیکھیں پاؤں میں چپل نہیں ہے بیچارہ انٹیریئر کا جو غریب آدمی ہے, اس کو مستی میں لگایا ہوا ہے ہم نے, دوسرے دھنوں میں لگایا ہوا ہے. تو معیار ہمارا جو ہے تعلیم کا ہے ہی نہیں. جب اپروچ آپ کا یہ تعلیم ہو جائے گا نا تو آپ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا صرف ایک ہی مقصد ہوگا, ایک ہی نعرہ نظر آئے گا کہ ہماری قوم جو ہے پلے بڑھے. اچھا یہ آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ بھئی اس کا فائدہ انہی کو پہنچنا ہے, باخدا انہی کو پہنچنا ہے, کریڈٹ انہی کو جائے گا, ان کو دعائیں انہی کو لگیں گی. دعائیں کے علاوہ بھی بہت سارے کام ان کے سیدھے ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے دعاؤں کی بڑی طاقت ہے. یہ اگر ہم اس کو اس طرح سے مٹیریلسٹ نہ لیں تو آپ کی جو بلائیں ہیں نا, بیماریاں, آپ کی یہ جو مسئلے مسائل ہیں نا, یہ بہت حد تک کم ہو جائیں گے. تو اب مجموعی طور پہ ہم جو ہیں جتنے بھی معاملات کر رہے ہیں نا, سوائے اس کے کہ مادیت میں اپنی پرائرٹیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بینیفٹس کتنا مل رہا ہے. جب یہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے لیے دوسری چیزیں سب ایسے ہی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ گزارا کرنے کے لیے, صرف رسم دکھانے کے لیے. تو وہ جو معاملہ ابھی جو بھائی کر رہے تھے نا تعلیم کے حوالے سے, میں آپ جتنا اس سیکٹر میں ان کا پیسہ آتا ہے, جتنے اسکول یہ رن کر رہے ہیں نا, یہ اپنے یہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں گے. اب اسی کمپیریزن میں وہی بجٹ کا آدھا بھی دے دیں نا تو یہ پرائیویٹ اسکول اس سے بہتر آپ کو, وہی اسکول جو آپ کے بالکل بیٹھے ہوئے ہیں سائلنٹ, کچھ نظر ہی نہیں آ رہا, فیسیں جو بلیک اینڈ وائٹ سبسڈی بنا کے اس کو چلا دیں گے. آپ کو میں بتاتا ہوں ایجوکیشن کا معیار ہی کچھ اور ہو جائے گا, اور آپ کو نظر آئے گا, اور وہ چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ
आशाश कर उठेंगे कि यार ये हम तो बिल्कुल, ये जो फंड्स आपका बिलियंस में जाता है ना, और वो कहाँ जाया होता है इसकी डिटेल में तो मैं और आप जाएंगे तो फिर 10 प्रोग्राम कर लेंगे आप। तो मेरा कहने का मकसद है कि वो सब एक उसको चलाने के लिए एक व्हील चाहिए ना। मैं बात यही कर रहा हूँ कि वो एक प्राइवेट सेक्टर को शामिल करें, और ये टर्म्स एंड कंडीशन जो बिला वजह की डालते हैं ना कि ये दे दो, ये कर लो, वो कर लो, जब अपनी बारी आती है तो कुछ भी नहीं, जैसे वो कहने लगे कि भाई दरख्त के नीचे। तो ये जो मयार है ना हमारा दोहरा मयार, वो आपको ये एक बात आ जाए कि आपने बच्चे को तालीम प्रॉपर देनी है, जो हमारा निज़ाम है इस्लाम के साथ, इस्लाम की दीनी तालीम के साथ साथ अखलाकियात के साथ साथ हमें बिहेवियर चेंज करने हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जो दौर है आपका इंटरनेट से भी आगे निकल गया है आपका। अब आपकी जनरेशन, अभी देखें जो बच्चे थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं ना, वो देखें इंटरनेट पे कहीं से कहीं अपनी अपनी साइडों पे क्या से कुछ नहीं कर रहे। अगर ये बहुत सारे बच्चे अगर इस तरह के इस मयार में होते तो आपको ये भीख मांगने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बच्चे ही हमारा फंड्स आपको दे देते, इतना जनरेट कर देते। ये थोड़ा बहुत जो है ना, ये आपका अच्छा खासा पैसा ला रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। ये डॉलरों में ला रहा है, आपके रियाल में ला रहा है, ये आपके धर्मों में ला रहा है। आपके जो पैकेजेस प्रोग्राम्स जितने बच्चे कर रहे हैं, अपने अपने छोटे छोटे उन्होंने वेयर हाउसेस बनाए हुए हैं, वो अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक एक बच्चा 1.5-2 लाख रुपए अर्न कर रहा है, नॉर्मल सा बच्चा जो थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की शऊर है उसका हल्का फुल्का। बिल्कुल। तो मेरे कहने का मकसद है कि हम अगर इस तरह की चीजें कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कसम खुदा की, आपकी जो प्रोडक्ट्स जो है ना, आपकी इंडस्ट्रीज जो है ना, ये सबसे बड़ी ये जरखेज इंडस्ट्रीज ये आपके बच्चे हैं। और यही आपको इतना कुछ दे देंगे कि आप और हमारी सोच से ज्यादा, बशर्त ये कि आप उनको तालीम सही जो है, जो उनका पैदाइशी हक है, दीनी और कानूनी हक है, वो अगर उनको दे दें तो बुनियादी हक है। ये बुनियादी हक है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब वक्त क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गया, इशूज़ और भी बहुत सारे हैं और साल साल चलते आए यही मामला जिसके ऊपर हम गुफ्तगू आज भी कर रहे हैं। बहरहाल किस किस की बात करें, किस किस का रोना रोएं, महंगाई हो, बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग। शहर कराची के अंदर ही जो मैं हमेशा कहता हूँ सबसे ज़्यादा पैगामात आते हैं सुबह से लेकर शाम तक लोड शेडिंग का तवील सिलसिला एक रोज़ाना की बुनियाद पे जारी है, और इसके साथ साथ गैस की बंदिश और ये माह मुबारक में लोगों की परेशानियां जो हैं वो दो चांद हो जाती हैं। बहरहाल किसी के पास कोई जवाब नहीं है, ना कोई इसको ठीक करने के लिए तैयार है। तैयार ठीक करना तो बहुत दूर की बात है, तो जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, और ये हमारी हुकूमत है और ये सारा सिलसिला है। बहरहाल मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब आलमशेर खान साहब का, वो तशरीफ़ यहाँ पर लेकर आए और प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू की। जनाब अशरफ भाई का हमारे बड़ी ख़ास, हमेशा प्रोग्राम में आते हैं, बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं मामलात के ऊपर, और इंशाअल्लाह सिलसिला आगे जारी रखेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ जाएंगे। आप देखिए हमारा प्रोग्राम।